अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको उसी प्रोग्राम में जो आपका पसंदीदा है, जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी हकीकत को नहीं मानते तो फिर किस तरह ये ना मानना हमारे मसाइल को मज़ीद पेचीदा और संगीन बना देता है। और ना मानने से मानने तक के सफ़र में हम मदद मांगते हैं मैडम उज़मा सदाकत से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। मौसम को किस तरह एंजॉय कर रही हैं आप? मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया और एकदम से सडन चेंज है। आप अभी एसी में बैठे होते हैं और सडनली आप पंखा भी चलाना पसंद नहीं करते, तो इट्स अ वेरी सडन चेंज बट वेरी वेरी प्लेजेंट। मुझे ख़ास तौर पे सर्दियाँ चूँकि बहुत पसंद हैं, तो वो मुझे थोड़ा अर्ली इंजॉय करने का टाइम उन्हें मिल गया है। और फिर ये भी तवक्को की जा रही है कि ये थोड़ी कंटिन्यू होगी और आगे चल के ज़रा लंबी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई 4 महीने हैं जिसे हम इंजॉय अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही। अच्छा, आज की मौजू पर आते हैं। नशा एक बीमारी है और बहुत सारी रिसर्चेस हमें ये भी बताती हैं कि ये एक फैमिली डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो अपने लपेट में पूरे ख़ानदान को ले आती है। अच्छा, अब ये पता है कि बीमारी है और डिसफंक्शनैलिटी अपने अरूज पे है, चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, मगर इसको बीमारी मानने में या अपने इस मसले को तस्लीम करने में इतने मसाइल का सामना क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि हमें दूसरे लोगों को सबको पता होता है कि दुनिया में हर फर्द को पता होता है कि ये पर्सन जो है ये एडिक्शन का शिकार है, लेकिन फैमिली को क्यों नहीं पता चलता या वो क्यों नहीं मानना चाह रही है? सबसे पहली बात तो कि नशा कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक केमिकल है जिसको इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग जो हैं वो बीमार भी हो जाते हैं, वो नशे की बीमारी में मुब्तला भी हो जाते हैं। जब हम इसको एक फैमिली डिजीज़ कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हमें नज़र आते हैं, उससे मिलते जुलते ख़यालात, उससे मिलते जुलते बिहेवियर्स हमें फैमिली में भी देखने में नज़र आते हैं, उससे मिलते जुलते बिलीव्स भी हमें इवन फैमिली में देखने में नज़र आते हैं। जब हम फैमिली की रिकवरी की बात करते हैं, रिकवरी से मेरी मुराद के जब फैमिली नशे की बीमारी को बेहतर करने में कामयाब हो जाती है और अपने मरीज़ को बीमारी से सेहत की तरफ लाने में कामयाब हो जाती है, तो उसी के साथ साथ वो अपनी बहाली के ऊपर भी काम करते हैं, अपने रवैयों को जो कि सिक बिहेवियर्स होते हैं उन्हें हेल्दी बिहेवियर्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं डिस्ट्रक्टिव होती हैं, वो उन्हें भी कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ लेकर जाते हैं। बहाली के सफ़र में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो डिनाइल होता है। डिनाइल से मुराद हकीकत से इनकार करना। फैमिली की रिकवरी में भी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो डिनाइल है कि डिनाइल एक्सेप्ट ही नहीं करने देता फैमिली को कि उनके घर में कोई नशे का मरीज़ है या उनका अपना प्यारा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुका होता है। यही वजह है कि बज़ाहिर फैमिली किसी भी ऐसे फ़र्द को समझाने बुझाने की तरफ जाती है, डांट टपट करने की तरफ जाती है, कभी उसकी मिन्नत समाजत करती है जो कि नशा कर रहा है, घर में बदतमीज़ियाँ कर रहा है, झूठ बोल रहा है या नुकसानात कर रहा है या पैसे बहुत डिमांड कर रहा है या फैमिली का जो एक प्राइड है उसको डैमेज करने का बाइस बनता जा रहा है। सो बाज़-औक़ात फैमिली जो है इन सारी वजूहात के साथ साथ जब उन्हें नशा भी नज़र आता है तो तब भी उनका दिल ये मानना नहीं चाहता कि उनका जो प्यारा है, जो बेटा है, वो नशे का मरीज़ बन चुका है और अब उसे किसी इलाज में लेकर जाने की ज़रूरत है। बल्कि वो इस बात से बेगरज कि वो क्या बदतमीज़ियाँ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी हेल्थ जो है उसको भी डैमेज करने की तरफ जा रहा है, फैमिली उसको समझाने बुझाने की तरफ ही लगी रहती है और फैमिली का ख्याल होता है कि एक आध दिन जब हम समझाएंगे इसको, एक आध दफ़ा जब डांट टपट करेंगे या इसकी मिन्नत समाजत करेंगे या मैं अगर माँ हूँ तो मैं रहूँगी अपने बेटे के सामने और उसे प्लीड करूँगी तो वो इवेंचुअली नशा छोड़ देगा। हम इसको कोई रिकवरी को हम कोई एक सिंगल एक्ट कंसिडर करते हैं और हमें लगता है कि ये नशा कर रहा है, नशा मेन मसला है, बाकी जो चीज़ें साथ हमें उसके बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं, हम उन्हें किसी बीमारी का हिस्सा नहीं समझते बल्कि हम उसे उसी पर्सन का ही कोई चूज़ किया हुआ एक्ट कंसिडर करते हैं और हमें लगता है कि जब ये नशा छोड़ देगा तो बाकी चीज़ों की खैर ही है। सारे घरों में बच्चे बदतमीज़ियाँ भी करते हैं, सारे घरों में बच्चे झूठ भी बोलते हैं, सारे घरों के अंदर जो टीनेजर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात पेरेंट्स से बदतमीज़ी भी करते हैं। सो हम उन जो बीमारी की अलामतें हैं
انہیں ہم کوئی نارمل بیہیویئر کنسیڈر کرتے ہیں اور مریض کے نشے کرنے کو ہم کافی منیمائز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے وہ کبھی کبھار نشے کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس کے رویے چیخ چیخ کے چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پیرنٹس کا جو دل ہے وہ ماننا نہیں چاہتا، وہ یہ سارے سمٹمز کو دیکھتے ہوئے انکاری ہوتا ہے کہ جو پیارا ہے ان کا وہ نشے کا مریض ہے، اور وہ اس بیماری کو منیمائز کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ دل چاہتا ہی نہیں یہ بات کنسیو کرنے کو، یہ تاثر قائم کرنے کو کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے جو بیماری سوسائٹی میں اسٹگماسائز ہے، جو کہ پسند بھی نہیں کی جاتی۔ دیکھیں کسی بھی پیارے کا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جانا کسی ایک فیملی کے لیے ایک لاس یا نقصان کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ان کا ایک نقصان ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی نہیں اپنا پاتے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے جو امراض ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ سو یہ جو فیملی کا نقصان ہے کہ فیملی کے خواب تھے کہ یہ بیٹا جس کو وہ پڑھا رہے ہیں، جس کی ضرورتوں کو وہ اپنی ضرورتوں کو بھی پیچھے کر کے پورا کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ کافی محنت کرتے ہیں، یہ بیٹا بڑا ہو کر جب کسی کالج یونیورسٹی سے پروفیشنل بن کر نکلے گا تو یہ ان کا نام روشن کرے گا اور ان کی فیملی کا نام روشن کرے گا۔ لیکن یہ جو سارے خواب ہیں جب وہ اپنے بچے کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سارے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں۔ سو وہ ان خوابوں کے پورا نہ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہی ڈر انہیں یہ ماننے نہیں دیتا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اب نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کا خیال یا اندر خانے فیئر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے تمام خوابوں سے کنارہ کرنا پڑے گا، ہمیں تمام اپنے خوابوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ آیا ہے آپ کی جواب سے، آپ کی گفتگو سے، کہ جب بھی ہم کسی بات کی وجہ سے کسی صدمے میں جاتے ہیں، کسی ڈر یا خوف کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم ایسی تمام تر چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، نشے کی بیماری اور ایسے صدموں سے اپارٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ کوئی انسانی ذہن کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی قدرتی طور پہ کوئی میکنزم ہے؟ کیوں آخر انسان ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ رویہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔ جب کسی لوڈ ونس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو پہلا تاثر ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بڑا نقصان سامنے آتا ہے جسے دل ماننا نہ چاہے تو دماغ بھی ایٹ ونس اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو آگے بڑھ جاتی ہے، جسے ہم ڈینائل کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انفیکٹ پھر یہ ڈینائل ہے کیا؟ دیکھیں، ڈینائل جو ہے یہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے آپ کا۔ جیسے ہمارے باڈی کے اندر قدرت نے ایک بڑا شاندار نظام بنایا ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، یعنی مدافعت کا نظام یا قوت مدافعت ہم اس کو بولتے ہیں۔ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انویڈر، بیکٹیریا، وائرس باہر سے جب ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے تو اندر جو امیون سسٹم ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے تاکہ اس وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ اس سے لڑتا ہے، اس کو انگلف کرتا ہے، کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہمیں صبح لگتا ہے کہ تھوڑی کھانسی سٹارٹ ہونے والی ہے یا تھروٹ سور ہے، تو شام تک ہم دوبارہ سے اپنی طبیعت کو بحال کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور بہتر حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ انف تھا کہ اس نے اس وائرس یا بیکٹیریا کو فائٹ بیک کیا اور ہمیں بیماری کی بجائے ہیلدی اسٹیٹ کے اندر ہی رکھا۔ یہ نیچرل ایک سسٹم ہے جو کہ قدرت نے ہمیں بناتے ہوئے ہمارے اندر یہ نظام رکھا تھا۔ جسم کو جیسے باہر کے وائرس یا بیکٹیریا سے بچانے کے لیے ایک مکمل نظام موجود ہے، اسی طرح ہم جب بھی کسی تکلیف میں سے گزرتے ہیں یا کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جس میں بہت زیادہ رنج یا مصیبت میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جو انبیئریبل ہے، تو ایک ہمارے اندر نفسیاتی ڈیفنس میکنزم بھی ہے جس میں سے ڈینائل جو ہے سب سے پریمیٹیو ہے۔ یہ ہم ارلی چائلڈہڈ میں سیکھ جاتے ہیں۔
डिनाइल से मुराद ये नहीं कि कोई बड़ी चीज़ होगी तो हम उसको डिनाई करेंगे, बल्कि हम तमाम ही लोग छोटी छोटी बातों को भी डिनाई करते रहते हैं। इंसान बड़ी ही शानदार मखलूक है, वो हर उस चीज़ को डिनाई करना पसंद करता है जिसको वो डिनाई कर सकता है। हम बाज़ुकात अपनी फीलिंग्स को भी डिनाई करते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं। बाज़ुकात हम अपनी सोचों को भी डिनाई करते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं। बाज़ुकात कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि तकलीफ़दा होते हैं, हम उन इवेंट्स को मानने से इनकार कर देते हैं। इसी तरीके से हर वो चीज़ जो हमसे खो सकती हो, वो छोटी से छोटी कोई चीज़ है, चाबियाँ आपकी गुम हो जाएं घर में, एक थरथल्ली सी मच जाती है कि कहाँ गई चाबियाँ, यहाँ पे रखी थी, किधर गई, अभी तो यहीं पर थी। सो ये जितने भी फिक्रे हमारे मुंह से निकलते हैं, ये हमें किसी एक प्रोसेस में लेकर जाते हैं जो कि डिनाइल से फिर ग्रेजुअली हमें एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जाता है। सो इसका मतलब है कि डिनाइल हम उन चीज़ों का नहीं करते जहाँ पे किसी प्यारे की मौत हो जाती है या हमें कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है। डिनाइल हम उस चीज़ का भी करते हैं कि हमारे 5 रुपए गुम हो गए, हम कहते हैं अच्छा अभी यहीं तो रखे थे हमने, कहाँ गए, अच्छा यहीं पर होंगे, और उन्हें तलाश करना इर्द गिर्द हम शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो खो सकती हो, हेल्थ है, हेल्थ का बाजू का जब नुकसान होता है, हमें कोई बीमारी लग जाती है, कोई क्रोनिक इलनेस लग जाती है, तो हम एक सदमे में मुब्तला हो जाते हैं। हम पहले उसको भी डिनाई करते हैं। कोई शख्स डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से बोलता है कि मुझे कुछ नकाहत फील हो रही है, मैं कुछ डाउन सा फील कर रहा हूँ, मुझे कमज़ोरी सी लग रही है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा आप अपना ना डायबिटीज़ का टेस्ट करवा लें। वो टेस्ट करवा के निकलता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा आपको तो डायबिटीज़ हो चुकी है। तो वो हैरान हो गई, कहता है कि मतलब ये कैसे मुमकिन है, मुझे कैसे हो सकती है, और पर्ची उठाता है, निकलता है बाहर और कहता है कि डॉक्टर को क्या पता, ये तो एम ही ओवरस्टेट करते रहते हैं चीज़ों को। या समटाइम अगर किसी चीज़ से परहेज़ बताया जाता है तो पेशेंट का रवैया ये भी होता है कि पराठा तो मैं बचपन से खा रहा हूँ या चीनी तो मैं हमेशा से खा रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान कभी नहीं हुआ। ठीक, सो इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो छोटे से छोटा नुकसान या बड़े से बड़ा नुकसान हमें जब भी फेस करना पड़ता है तो यूजुअली हम डिनाइल की स्टेट में जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिनाइल जो है ये एक नफ्सियाती डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हमें उस नुकसान से डील करने के काबिल बनाता है और हमें मेंटली तैयार होने के लिए कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सकें, और जो रोना है, जो चिल्लाना है, जो नुकसान के बारे में बातचीत करना है, हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस की तरफ जा सकें। डिनाइल को आप यूं ही समझे कि जैसे किसी भी गाड़ी के अंदर कोई शॉक एब्जॉर्बर है, वो गाड़ी के अंदर बैठने वाले पैसेंजर को शॉक से बचाता है क्योंकि वो उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है, उन्हें झटके नहीं लगने देता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देता। उसी तरह जो डिनाइल है वो हमें किसी भी नुकसान के हो जाने से लेकर उसको एक्सेप्ट करने के जो मराहल हैं उसमें शॉक एब्जॉर्बर का काम देता है। वो हमें कोई एक कुशन प्रोवाइड करता है ताकि हम उस चीज़ को ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर सकें जब हम मेंटली तैयार हो जाते हैं या इमोशनली तैयार हो जाते हैं उसको मानने के लिए। आपका मतलब ये है कि इनिशियली तो ये हमें फ़ायदा प्रोवाइड करता है, यानी ना मानना हमारे लिए, हमारे जहन के लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा करता है, लेकिन मसला ये उस वक्त बनता है जब ये हमारे साथ परसिस्ट कर जाता है और हम एक लंबा अरसा रियलिटी को परसीव करने के काबिल ही नहीं होते और हम उसी डिनाइल में स्टे करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके हल के ऊपर बात करें, मैं आपसे पूछूं कि इसका सलूशन क्या है या किस प्रोसेस के थ्रू हम डिनाइल से निकल के हम एक्सेप्टेंस में जाते हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी कोई शनाख्त भी बताएं, कैसे पता चलता है हमें, कोई आप ऐसा पॉइंट बताएं कि जिस पे हमें ये पता चल जाए कि जो सामने वाला शख्स है ये जो बात कर रहा है इसके पीछे इसका स्ट्रॉन्ग डिनाइल है जिसके थ्रू वो ये बात कर रहा है। कोई शनाख्त, कोई जब हम नशे के मरीज़ों की बात करते हैं तो बहुत सारे नशे के मरीज़ जो कि फंक्शनल होते हैं, अभी कोई ना कोई काम काज उनका चल रहा होता है, शादी है अगर तो शादी भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ों के साथ चल ही रही होती है, घर वाले भी अभी उसके साथ अच्छे तरीके से ही बातचीत करते हैं, कभी कभार कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं लेकिन ज़्यादातर वो उसको कैरी कर रहे होते हैं अपने एक फैमिली मेम्बर के तौर पर और साथ निभाने की एफर्ट्स अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। ऐसे किसी भी शख्स को अगर कहा जाए कि आपका कोई ड्रिंकिंग का मसला है या एडिक्शन का मसला है एक्सक्यूज़ मी, तो वो शख्स मानने से इनकार कर देता है, इस रियलिटी से डिनाई करता है कि जो वो हफ्ते को और इतवार को नशा बैठ के करता है अकेले कमरे में, वो कोई उसके लिए मसला क्रिएट करता है और वो मुख्तलिफ वजूहात बयान करता है कि
اگر میں نشے کا مریض ہوتا تو میرا کام تو پھر جاری نہ رہ سکتا، اگر میں نشے کا مریض ہوتا تو پھر میری بیوی مجھے چھوڑ کے کب کی جا چکی ہوتی، اگر میں نشے کا مریض ہوتا تو آپ مجھے بالکل بھی منہ نہ لگاتے اور آپ مجھے گھر سے نکال دیتے۔ میں ابھی پروڈکٹیو پرسن ہوں، میں تھوڑا بہت نشہ کرتا ہوں، ہفتے اتوار کو کرتا ہوں، میں کوئی ہر روز تو نہیں کرتا۔ سو یہ مختلف شکلیں ہیں اصل ریالٹی کو ڈینائی کرنے کی، جس میں پرابلم ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اس سے انکاری ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے بلی چلی جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا، جبکہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو بلی کے پاس دبوچنے کا زیادہ اچھا موقع سے مل جاتا ہے۔ اور اگر وہ کبوتر اپنے ڈینائل پہ کام کر لے تو وہ اسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پاس بلی سے کچھ ایکسٹرا پاورز بھی ہیں، یعنی وہ اڑنے کی طاقت رکھتا ہے جو بلی اڑ کے اس کے پیچھے نہیں جا سکتی۔ لیکن ڈینائل ایکچولی بعض اوقات دنوں رہتا ہے، بعض اوقات ہفتوں رہتا ہے، بعض اوقات مہینوں، اور بعض اوقات سالہ سال ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ڈینائل کی سٹیٹ اگر کنٹینیوڈ رہتی ہے تو پھر یہ ایونچولی ہمیں موت کے پاس بھی لے کر جاتا ہے۔ ہم چاہے نشے کر کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا پھر ہم کسی ایسے پیارے کے رنج میں مبتلا ہو جائیں جو نشے کر کے ہمارے سامنے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اور ہم بے بسی محسوس کریں، لاچاری محسوس کریں کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہم اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم اس رنج میں مبتلا ہو کر اپنی صحت کو نکارا کر لیں، اور ایونچولی کسی نہ کسی بڑی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ دو چار ہمیں ہونا پڑے۔ بالکل، یہ بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے یہ میوچلی بتایا کہ کیسے ڈینائل نہ صرف نشہ کرنے والے کا نقصان کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ، بلکہ کس طرح وہ کسی فیملی ممبر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کے اس کی پرابلمس کو بھی ورس کرتا ہے۔ سو میں نیکسٹ کوسچن میرا ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ پھر جب یہ تو پتہ ہے کہ ڈینائل ایک ڈیفینس میکنزم ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو کہ کسی نہ کسی صدمے سے، کسی تکلیف سے دوچار ہے، تو پھر حل کیا ہونا چاہیے، کیا جائے اس کے لیے؟ اچھا، ایک سوئس امریکن سائیکیٹرسٹ ہیں الیزابیتھا کوبلر راس، جنہوں نے ایک پروسیس بتایا۔ بیسیکلی یہ کام ان کا جو ٹرمینل ڈیزیزز کے ساتھ لوگ ہاسپٹلس میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کافی ریسرچ ورک کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جن کی موت کچھ ہفتوں کچھ مہینوں دور ہے، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ انہیں موت سے ہمکنار کر رہا ہے، تو انہوں نے ان کے ریئیکشنز کو آبزرو کیا اور اسے ڈاکومنٹ کیا، دیکھا کہ وہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں پہلے، اور پھر کیسے وہ گریجولی ایکسیپٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ سو اس کو انہوں نے کوئی ایک پروسیس کنسیڈر کیا کہ ڈینائل کوئی ایک پہلی سٹیج ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو گریجولی ایکسیپٹنس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میں جب ایکسیپٹنس کی بات کرتی ہوں تو زیادہ تر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کوئی سنگل ایکٹ ہے، یہ کوئی ایسا ہی ہے کہ دروازہ کوئی کھلا ہوا ہے اور آپ اس کو بند کر دیں، جبکہ ایکسیپٹنس ایک پروسیس کا نام ہے، یہ کوئی سنگل ایکٹ نہیں ہے، اور یہ پروسیس جو ہے ڈینائل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ڈینائل سے مراد ہے کہ کوئی مسئلہ کہیں پہ موجود ہے جس کو میں دیکھنے سے انکاری ہوں، جس کو میں ماننے سے انکاری ہوں، لیکن مسئلہ موجود ہے۔ ڈینائل کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ اینگر کی سٹیج ہے۔ اینگر سے مراد ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ اور اینگر کے بنیت اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں فیئر نظر آتا ہے، بعض اوقات ہمیں گلٹ نظر آتا ہے، بعض اوقات ہمیں شیم کی فیلنگز نظر آتی ہیں، جو کہ اینگر کو ایک بڑے ایموشن میں کنورٹ کرتی ہیں، اور ہم اینگر کے طور پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، فلاں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، فلاں کو ہو جاتا تو پرابلم نہیں تھی لیکن میرے ساتھ کیوں ہوا، کیا میں ہی صرف نظر آیا۔ بعض اوقات ہم اللہ پہ اپنا ٹرسٹ بھی تھوڑا متزلزل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہمیں کوئی بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، کوئی ایسا نقصان جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سو ڈینائل پہلی سٹیج ہے جس سے مراد ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ اینگر سیکنڈ سٹیج ہے جس میں ہم کچھ انٹرنلی ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں، لیکن ابھی ہم سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اور بھی بہت ساری یہ مجھے کیوں ٹارگٹ کیا گیا، مجھے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا میرے ساتھ ہی برا سلوک کیا جاتا ہے،
یا یہ میں ہی ایک ہوں، یا اینگر میں جب ہم کسی الکوہلک کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو جب بھی ڈرنک کرتا ہوں میں اسے ہینڈل نہیں کر سکتا، اور بہت سارے میرے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں اور تھوڑی ڈرنک کرتے ہیں اور وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، نشہ کر کے وہ کوئی گل گپاڑا نہیں کرتے، تو بعض اوقات وہ حسد میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم حسد میں بھی مبتلا ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے جو ہم ان لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو ہمیں ان لوگوں سے حسد فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ سو یہ ساری کی ساری جو ہارڈ فیلنگز ہیں یا ہارڈ ایموشنز ہیں یہ بیسیکلی اینگر کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جہاں پر ہم کسی حد تک مینٹلی ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ مسئلہ ہے، لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرسنلی ٹارگٹ کیوں کیا گیا، یہ مسئلہ مجھے ہی کیوں دیا گیا، میرے علاوہ دنیا میں اتنے سارے لوگ تھے تو انہیں ہی کیوں نہ ملا، میرا ہی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، روڈ پہ بڑے سارے اور بھی لوگ تھے جو کہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے گاڑی نہیں چلا رہے تھے، لیکن مجھے ہی کیوں اللہ نے جو ہے وہ پرسنلی ہٹ کیا اور ٹارگٹ کیا۔ سو یہ دوسرا جو ہے یہ اینگر کا سٹیج ہے، لیکن اینگر کے سٹیج سے مراد ہے کہ اب آپ پہلی لیول سے سیکنڈ فیز کے اندر جا چکے ہوئے ہیں۔ صحیح، یعنی نہ ماننے سے کچھ ماننے، کچھ ماننا، لیکن یہ جو کچھ ماننا ہے یہ کانشیس نہیں ہے، یہ ان کانشیس لیول کے اوپر جو آپ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے، جو آپ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ ایسی بات چیت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، دنیا میں اور لوگ کیا کم تھے، میں نے کیا تکلیف دی تھی۔ یا فیملی کو لے کے کافی ریزنٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ فیملی میرے ساتھ چونکہ اچھا نہیں کر رہی اس لیے میں ان ریٹرن میں یہ کر رہا ہوں، یا بعض اوقات وہ نشہ کرتے ہیں اور وہ غصہ بھی دکھاتے ہیں اور فیملی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ابھی جو ڈانٹا تو یہ میں اس وجہ سے پی رہا ہوں، جبکہ پی وہ اپنی کسی انٹرنل مجبوری کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی بیماری کی مجبوری ہے۔ اینگر کے بعد جو تیسرا سٹیج ہے وہ بارگین کرنے کا سٹیج ہے۔ بارگین جب ہم کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات قدرت سے بارگین کرتے ہوئے خود کو نظر آتے ہیں، بعض اوقات ہم زندگی سے بارگین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ چیز ابھی ضرور ہونی تھی، یہ اگر کچھ سال بعد ہو جاتی تو پھر کیا تھا، یہ جو مجھے بیماری لگنی تھی یہ ابھی ہی کیوں لگنی تھی، یا یہ جو میرا پیارا کھونا تھا مجھ سے، اس کی موت ہونی تھی تو یہ کیا ابھی ہی ہونی تھی، یہ بعد میں ہو جاتی تو کیا تھا، ابھی تو فلاں چیز اس کو کرنی تھی، یہ کر لیتا تو اس کے بعد ایسی چیزیں ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن ابھی نہیں، اس کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہی کیوں۔ سو ہم بارگین بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات فیملی ممبرز بھی بارگین کرتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے یا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر تم نشہ کرتے رہو گے تو یہ زندگی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ بعض اوقات مریض بھی بارگین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تھوڑا بہت اگر پی لوں اور پھر میں اپنی لائف کو نارملائز کر لوں تو شاید میں اس طرح کر سکوں۔ میں اگر ہیروئن استعمال کرتا ہوں تو ہیروئن چھوڑ کر اگر میں بیئر پینا شروع کر دوں یا کبھی کبھار صرف شراب پینا شروع کر دوں اور ہر روز ہیروئن نہ لوں تو میرا خیال ہے کہ میں شاید سروائیو کر جاؤں گا، جس کا مطلب ہے کہ میں نشہ بھی کرتا رہوں گا اور میری زندگی بھی تباہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ کسی نہ کسی سبسٹیٹیوٹ کو وہ یوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وجوہات دے رہا ہوتا ہے، کچھ اپنی ذات کے ساتھ بارگین، کچھ زندگی کے ساتھ بارگین، بعض اوقات قدرت کے ساتھ بھی ہم بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات فیملی کے ساتھ بھی بارگین کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نشہ چھوڑ دوں گا، آپ مجھے فلاں چیز گاڑی دے دیں فلاں ماڈل کی۔ پیشنٹس کم بارگین ایسا کرتے ہیں، فیملی زیادہ تر بارگین کرتی ہے کہ اگر ہم تمہیں اچھا گھر لے دیں، اگر ہم تمہیں اچھی گاڑی لے دیں تو پھر تم نشے نہیں کرو گے، اچھا اگر تم صرف سگریٹ ہی پی لو تو اتنا ہی کافی ہے، تم ہارڈ کور نشوں کی طرف نہیں جاؤ گے، سگریٹ کی ہے رہی ہے، اچھا اگر تم ہیروئن استعمال کرتے ہو تو تم صرف چرس پی لیا کرو، ہم تمہیں گھر میں لا کر دے دیں گے لیکن تم ہیروئن کا استعمال نہ کرو۔ فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ ہیروئن، کوکین، ایکسٹیسی یہ کوئی بڑے نشے ہیں، جبکہ چرس اور الکوہل یا بیئر یہ کوئی چھوٹے نشے ہیں، سگریٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سگریٹ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، چھوٹے نشے ہیں۔ جبکہ بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مریض جب نشے کا مریض بن جاتا ہے تو اس کے لیے سارے ہی نشے ایک ہی جیسے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جسم کے اندر سگریٹ جا رہا ہے، جسم کے اندر چرس یا الکوہل جا رہی ہے یا کوئی ہارڈ کور نشہ جا رہا ہے، تمام نشے ایکولی ہی ڈیل کرتا ہے اس کا باڈی۔ بالکل صحیح ہے، بہت ہی شاندار بات آپ نے کی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا پیراڈائم سگریٹ کے بارے میں شفٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ باقی نشوں کو جس جگہ پر رکھ رہے ہوتے ہیں وہاں وہ ڈینائل کی وجہ سے سگریٹ کو کافی سافٹ کارنر دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی کہ جو ڈینائل سے ہم ایکسیپٹنس کی سٹیجز میں کیسے جاتے ہیں۔ سو پہلی سٹیج ہم نے بات کی کہ ڈینائل سٹیج ہے، دوسری ہے اینگر،
تیسری بارگین کرنے کی طرف جاتے ہیں. فورتھ سٹیج جو ہے یہ ڈپریشن کا سٹیج ہے جس میں ہم کسی حد تک اندر خانے یہ مان چکے ہوتے ہیں کہ میرا یہ نقصان جو ہوا ہے وہ ہو چکا ہے. وہ یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ ہاں مجھے نشے کی بیماری ہے, اب میں دوبارہ سے نشوں کو کرنے کے قابل نہیں ہوں. وہ نقصان یہ بھی ہے کہ ہاں میرا یہ جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور اب سمجھانے بجھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں کوئی تردد ٹریٹمنٹ کا کرنا ہی پڑے گا. یا اگر گھر کے اندر کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کافی عرصے کے بعد یہ ماننے کی طرف جاتے ہیں کہ اچھا یہ نقصان ہو چکا ہے, اب یہ پیارا میرے ساتھ موجود نہیں ہے, اب یہ واپس نہیں آئے گا, اب اس کی یادیں میرے ساتھ ہیں یا اس کی کچھ چیزیں میرے ساتھ ہیں لیکن میں اس کی پریزنس کبھی بھی فیل دوبارہ نہیں کر سکتا, میں اس کو آنکھوں کے سامنے دوبارہ نہیں دیکھ سکتا. یہ سیڈنس کی سٹیج ہے جو کہ فورتھ سٹیج ہے اور اس پہ بعض اوقات کرائنگ سپیلز ہمیں آتے ہیں, ہم رونا شروع کر دیتے ہیں اچانک, یا ہم بے بسی محسوس کرتے ہیں, یا ہم کافی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ایکچولی یہ سٹیج ہمیں پریپیئر کر رہی ہے کہ ہم ایکسیپٹنس کی طرف بڑھنے کی طرف جائیں, لیکن ابھی یہاں پہ چیخنا چلانا جاری ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی طرف بجائے اکیلے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں, ہم کھانا پینا تھوڑا کم کر دیتے ہیں, لیکن یہ سیڈنس کی سٹیج ہے جو کہ کنٹینیو رہتی ہے. اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ ایکسیپٹنس کی سٹیج ہے کہ جب ہم ان تمام مرحلوں میں سے نکل جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, تو ہم ایکسیپٹنس کی سٹیج پہ آ جاتے ہیں. ایکسیپٹنس سے مراد ہے کہ اب ہم اوپنلی مان لیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے, یا میرا پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے, یا میرا جو پیارا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اب زندگی میں کبھی بھی دوبارہ میں اسے نہیں مل سکتا, اور میرا یہ جو نقصان تھا یہ ہو چکا ہے, اب مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹنس کی سٹیج کی جب میں بات کرتی ہوں تو یہ کوئی بہت خوشی والا سٹیج نہیں ہے, یہ کوئی آہا مومنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ کافی پینفل چیز ہے, یہ کافی تکلیف دہ صورتحال ہے, لیکن اس میں سچائی جو ہو چکی ہے پچھلے کچھ عرصے میں آپ اس کو گریسفلی پھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور یہی وہ سٹیج ہے جہاں سے پھر آپ کو گرو کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, یعنی آپ سلوشن اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ڈینائل کے اندر اگر آپ ہیں, آپ اینگر میں ہیں, آپ بارگین میں ہیں, آپ ڈپریشن میں ہیں, تو آپ ان کو کوئی انوانٹیڈ فیلنگز کنسیڈر نہ کریں, بلکہ آپ یوں کنسیڈر کریں کہ یہی وہ سارے مرحلے ہیں جس میں سے گزر کر آپ کو ایکسیپٹنس میں جانا ہے. آپ ڈینائل سے جمپ لگا کر ایکسیپٹنس کی سٹیج میں نہیں جا سکتے. اکثر اوقات جب ہمارے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ جب آتے ہیں افسوس کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تم رو مت, تم بس برداشت کرو اس بات کو, صبر کرو, تم بس مان لو, یہ ہو چکا ہے, یہ کبھی نہیں آئے گا. لیکن شروع کے دنوں میں کسی بھی شخص کا یہ ماننے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ پیارا جا چکا ہے. وہ شوق کا سٹیج ہے, وہ ڈینائل کا سٹیج ہے. پھر اندر ہی اندر یہ ساری جنگ جو ہے یہ ہم اس میں سے گزرتے ہیں, کبھی لوگوں کے سامنے بھی بات چیت کرتے ہیں, کبھی انٹرنلی بات چیت کرتے ہیں. سو اینگر, بارگین, سیڈنس, اور پھر ایونچولی ہم ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں. ایکسیپٹنس سے موقع ہمیں ملتا ہے کہ اب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہو چکی ہیں, ان تمام فیلنگز کو اون کریں اور اچھے طریقے سے زندگی میں اب آگے بڑھنا شروع کریں. وہ سلوشن اگر ہے کہ مجھے کسی ٹریٹمنٹ میں جانا چاہیے تو ہم کسی ٹریٹمنٹ کا حصہ بن جائیں, ہم نشوں کو چھوڑ کر آگے دیکھیں کہ زندگی میں بہتری کیسے واپس لائی جا سکتی ہے, نشوں کے بغیر زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یا اگر ہمارے پیارے کا مسئلہ ہے اور ہم ایک فیملی ممبر کے طور پر اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہم یہ جان لیں کہ یہ جو نشے کی بیماری کا واقعہ ہے یہ ہمارے گھر میں ہو چکا ہے. ہم چاہتے نہیں تھے لیکن ایسا جب ہو چکا ہے تو ہمیں مان لینے کی ضرورت ہے, اور اب ہم اس کو کسی نہ کسی علاج میں لے کر جائیں, اب ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں. لیکن جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہماری لائف کے اندر, ہم اس کو فیس کرتے ہیں, ریڈی ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے, تو تبھی ہم اس کو حل کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور وہ جو گریف ہے اس کی ریکوری کے بعد ہی یا ایکسیپٹنس کے بعد ہی ہم سولوشنز کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی بھی لاس ہے, چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا لاس, ہر شخص انہی 5 سٹیجز میں سے گزرے گا تو وہ ایکسیپٹنس کی طرف جائے گا. ان تمام سٹیجز میں سے بعض اوقات ہم مومنٹس کے اندر سے گزر کر ایکسیپٹنس میں چلے جاتے ہیں, بعض اوقات ہمیں کچھ منٹ لگتے ہیں ایکسیپٹنس تک جانے کے لیے, بعض اوقات ہمیں کچھ آورز لگتے ہیں, بعض اوقات ہمیں کچھ دن لگتے ہیں, بعض اوقات ہمیں کچھ ہفتے لگتے ہیں, بعض اوقات ہمیں مہینے لگتے ہیں, اور بعض اوقات یہ سفر سالوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کہ صدمہ کتنا گہرا ہے کہ اس
اس کی جیسے کہہ جائے ایکسیپٹنس میں اتنا عرصہ، جیسے کسی لوڈ ونس کی ڈیتھ جو ہے وہ سم ٹائم دیکھا گیا ہے کہ لوگ سالہ سال اس سے باہر نہیں آتے. یہ ڈیپینڈ نہ صرف کرتا ہے کہ صدمہ کتنا گہرا ہے، نقصان کتنا بڑا ہے، بلکہ جو نقصان کو جھیل رہا ہے اس کی اپنی ایموشنل سٹیبلٹی کیسی ہے، کیا اس کی کوئی آلریڈی پرسنل مینجمنٹ چل رہی تھی، کوئی ہیلدی لائف سٹائل تھا یا نہیں تھا، کیا کو ڈیپینڈنس تھی پیچھے یا ہیلدی ریلیشن شپ تھے آپس کے اندر. سو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن اس نقصان کو فیس کرنے کا جو ایکسیپٹنس میں جانے کا دورانیہ بعض اوقات ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی شدت بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے گھر کے اندر اگر 6 لوگ ہیں اور گھر میں کوئی ایک نشے کا مریض ہے تو ان میں سے کوئی ایک فرد زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اس سارے قصے سے، اور کوئی شخص جو ہے وہ کم متاثر ہو سکتا ہے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ متاثر تمام ہی اہل خانہ ہوں گے، اور تمام ہی اہل خانہ جو ہیں ڈینائل سے ایکسیپٹنس کے اس سفر میں گزریں گے. کوئی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی تھوڑا سلو پروسیس رہے گا، کوئی اس قدر سلو پروسیس میں ہوگا کہ اس کو بعض اوقات کوئی نہ کوئی پروفیشنل ہیلپ لینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. کسی بھی صدمے، کسی بھی نقصان یا کسی بھی تکلیف دہ سوچ کو نہ ماننے سے شروع کر کے ماننے تک آ جاتے ہیں. میڈم میں چاہتی ہوں کہ پچھلے پروگرام کے کچھ سوال ہیں میرے پاس جو کہ ان کے بارے میں بات کی جائے. اس کے بعد ہمارے پروفیشنلز کافی بےتاب ہیں کیونکہ آج آپ نے جو معلومات دی ہے وہ ظاہر ہے سبھی کے لیے بہت یوزفل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی کوشچنز کے ذریعے معلومات میں مزید اضافہ کریں. سو پہلے میں ویورز کے کوشچنز لوں گی. تو الیاس صاحب نے لاسٹ پروگرام میں کمنٹ کیا تھا کہ اگر ایک بندہ انجیکشن لگاتا ہے اور پھر عجیب حرکتیں کرتا ہے تو پھر کیا اس کو آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ اچھا، اگر کوئی شخص انجیکشن لگاتا ہے اور پھر عجیب حرکتیں کرتا ہے، اس سے مراد ہے کہ کوئی شخص نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. یعنی وہ ایسا سبسٹنس انجیکٹ کر رہا ہے جو سبسٹنس اس کی باڈی میٹابولائز نہیں کر رہی، جس کے ریئیکشن میں وہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے. جس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا نشہ استعمال کر رہا ہے جتنی کہ اس کی باڈی اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتی، جس کے نتیجے میں وہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹیو بیہیویئرز آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. سو ایسے شخص کو آپ بات چیت سے منع نہیں کر سکتے. آپ کو یا تو بات چیت کسی پروفیشنل سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا تھراپیوٹک بات چیت ہو جو کہ آپ اس سے کرنا شروع کریں اور آپ نیگوشیٹ کریں تاکہ وہ کسی علاج گاہ کے اندر چلا جائے. آپ گھر میں رکھ کر اس کو اب ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کسی ایسے ٹریٹمنٹ والوں سے رابطہ کرتے ہیں جو کہ آپ کے پیشنٹ کو آ کر لے جاتے ہیں اور وہ اس کو علاج کے بعد اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے. سو یہاں پہ علاج جو ہے وہ اہم ہے، اور یا تو آپ خود سیکھ کر اس سے بات چیت کریں اور اس کو علاج میں لے جائیں، یا پھر آپ علاج گاہ والوں سے ہیلپ لیں کہ وہ اس کو علاج میں لے کر جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، دوسرا سوال جو لائف ورلڈ نام سے کسی آئی ڈی سے کوسچن پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف اسٹیم. کوئی چھوٹے سے ٹپس دے دیں کہ کیسے اسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے کا جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ میں شیئر کیے دیتی ہوں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ایکسرسائز کو اپنا ایک روٹین بنا لیں. 30 منٹ واک جو ہے وہ ہر روز اگر آپ کریں اور ہفتے میں 5 دن اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا رہنے لگتا ہے اور آپ کو اچھا فیل بھی ہوتا ہے. کیونکہ ایکسرسائز ہمارے اندر فیل گڈ کیمیکلز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہے، جس کو ہم انڈورفینز بھی کہتے ہیں. انڈورفینز آپ کو اچھا محسوس کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں. دوسری چیز کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ٹائم کے اوپر کھانا کھائیں. جب آپ ٹائم کے اوپر کھانا نہیں کھاتے آپ ایجیٹیٹڈ رہتے ہیں، آپ کا موڈ جلدی اریٹیٹ آپ ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ کھانا ٹائم کے اوپر کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اچھا محسوس کرنے میں ہیلپ دیتا ہے اور اسٹریس کو مینیج کرنے میں ہیلپ دیتا ہے. تیسری اہم چیز ہے سیلف ٹاک، کہ اپنے آپ سے جو آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس میں اچھے الفاظ چوز کرنے کی طرف جائیں. بعض اوقات ہماری اپنے آپ سے بات چیت یہ ہوتی ہے کہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں، میں بہت لیزی ہو گئی ہوں، میں بالکل ہی اسٹوپڈ ہوں. ہم ایسی بات چیت اپنے آپ سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو جب بھی اپنے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے تو جیسے آپ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کا آپ بہت احترام کرتے ہیں، جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، جیسی بات چیت آپ اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں اپنے لیے بھی ویسے ہی الفاظ چوز کریں کہ میں دکھنے میں اچھا لگتا ہوں یا اچھی لگتی ہوں، میں
دلچسپی سے چیزوں کو کرنے کی طرف جاتی ہوں، میں ہر چیز کا خیال رکھنے کی طرف جاتی ہوں، مجھے چیزیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں، میں ہر مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سو اپنے ساتھ جو آپ کی بات چیت ہے اس کو مؤدب بنائیں، احترام سے بھرپور بنائیں اور اچھی بات چیت اپنے ساتھ کرنے کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے۔ فورتھ جو ایک چیز آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ بعض اوقات ہم اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں کہ اس کی ہائٹ ایسی ہے، میری اتنی ہے، میری بھی ایسی ہوتی تو میں اچھا ہوتا، وہ ڈیبیٹ بہت اچھی کر سکتا ہے، میں نہیں ڈیبیٹ کر سکتا، اگر مجھے ڈیبیٹ کرنی آتی تو پھر میں زیادہ اچھا نظر آتا، وہ بڑا اٹریکٹیو بندہ ہے، بڑا پاپولر ہے اپنے فیلوز کے اندر، میں اتنی اچھی کمیونیکیشن نہیں کر سکتا، اگر میں کرتا تو میں اچھا ہوتا۔ سو ہم اس کمپیریزن میں جو پڑے رہتے ہیں تو یہ بھی ہمیں ہر وقت کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ اس کمپیریزن میں سے نکل کر صرف اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں اور اپنی ذات کو اپنی پریویس سیلف سے کمپیئر کریں۔ پریویس سیلف مین کہ آج سے 6 ماہ پہلے آپ کیا کر رہے تھے، آج آپ کیا کر رہے ہیں اور آگے آپ کیا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ سو اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ کر سیلف کمپیریزن کی طرف آئیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے اندر ویلیو ایڈ کرنے کی طرف جائیں۔ ویلیو ایڈ کرنے سے مراد ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی سکلز لرن کرنے کی طرف جائیں۔ سکلز ہو سکتی ہیں کہ آپ چائے بنانا سیکھیں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا، اگر آپ لڑکی ہیں تو کوئی نہ کوئی بیکنگ کرنے کا آئٹم جو کہ آپ کو پسند ہو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی لینگویج دوسری سیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی انسٹرومنٹ بجانا سیکھ سکتے ہیں۔ سو جب بھی آپ کوئی نئی سکل سیکھتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنی سیلف کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ سو ویلیو ایڈ کرتے رہنے کا سفر جو ہے یہ جاری و ساری رکھیں، اس سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اور آپ کو اپنا آپ بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ چند اگر آپ کرنے کی طرف جائیں تو میرے خیال میں کافی افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنے فیچر سے کچھ پرابلم ہوتا ہے کہ میری آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں، میری ناک تھوڑی موٹی ہے، یا میرے لپس ایسے ہیں، یا میری ہائٹ ایسی ہے، یا میرا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ تھوڑا میسکولر ہے، یا وہ اگر لڑکا ہے تو وہ فیمینین لگتا ہے۔ اپنی ذات جیسی بھی ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، امبریس کرنا سیکھیں اپنی سیلف کو۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ واحد شخص ہیں جو اس سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں، آپ جیسا کوئی ڈپلیکیٹ دوسرا اس پوری جو زمین ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ سو آپ یونیک ہیں، آپ ڈفرینٹ ہیں، لیکن جیسے آپ ہیں آپ ویسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ سو اپنی ذات کو جیسے ہیں ویسے کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کرنا بالکل، جو آپ کا ہے اس کے اوپر فخر کرنا سیکھیں اور اپنے ٹیلنٹس کو ضرور ٹیپ کرتے رہیں۔ بعض اوقات ہماری آواز اگر اچھی نہیں ہے تو ہم کوئی انسٹرومنٹ اچھا بجا سکتے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پوئٹری بڑی اچھی سمجھ آتی ہے یا وہ چیزوں کو اچھا ایکسپلین کر لیتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کوارڈینیشن مینٹین کر لیتے ہیں، تعلقات اچھے مینٹین کر لیتے ہیں۔ سو اپنے ٹیلنٹس جو ہیں ان کو ہمیشہ ٹیپ کرنا سیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کن کاموں کو کرنے میں اچھے ہیں۔ ہم تمام ہی لوگ ہر کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سو ہمیشہ اپنے ٹیلنٹس کو ٹیپ کرتے رہیں اور دیکھیں کہ جو چیزیں آپ اچھی کر سکتے ہیں، آپ کے جو ہنر بن سکتے ہیں انہیں نکھاریں، مزید پالش کرنے کی طرف جائیں اور پھر آپ ان کے ساتھ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ یہ تو ٹپس ہمارے لیے بھی بہت کارآمد ہیں، ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے پروفیشنلز جو کہ ہماری اس سیشن میں شامل تھے وہ اس وقت بےتاب ہیں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے، تو سلطانی صاحب آپ کیا سوال پوچھیں؟ تھینک یو۔ میرا ایک کویشچن ہے کہ جیسے ہم آج ڈینائل کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ڈینائل انکار کرنا، ڈینائی کرنا، اس میں ہر فزیکل ڈس آرڈر میں بھی، ڈیزیز میں بھی ہوتا ہے، مینٹل ڈیزیز میں ہوتا ہے، لیکن ایڈکشن کے حوالے سے اگر اسپیسیفک دیکھا جائے نا تو اس میں ڈینائی سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر ہوتی کہ ایک بیماری ہے اور فیملی بھی نہیں کر رہی ہوتی، تو اینڈ پہ رہ جاتا ہے پیشنٹ، وہ تو انہی سب چیزوں کو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم کس طرح کریں کہ سوسائٹی کو بھی اویئرنیس ہو، پرابلم تو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک بیماری کی شکل میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ہم خود کو کنفیوزڈ محسوس کرتے ہیں کسی ایک سٹیج کے اندر یا کسی ایک سچویشن میں، ہم خود کو بعض اوقات ڈیسپریٹ فیل کرتے ہیں یا اینکشیس ہیں یا کچھ انائڈ ہیں یا اینگری ہیں، تو ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہم اس مسئلے کو نام بھی دے سکیں۔
فار ایگزامپل کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو اس کو تکلیف کا احساس تو ضرور ہوگا، اس کا موڈ بھی تھوڑا خراب ہوگا، تھوڑا وہ انکمفرٹیبل اس اسٹیٹ کے ساتھ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ڈائگنوز ابھی نہ کر سکتا ہو کہ مجھے کڈنی کا پین ہے یا مجھے کوئی مسل کا پین ہے یا مجھے کوئی اور تکلیف ہے، لیکن یہ ہم ضرور محسوس کر لیتے ہیں کہ پین از دیئر. ٹھیک، سو اس تکلیف کو آپ کوئی بھی نام دے دیں خود سے، اور دوسرا سٹیپ آپ یہ اٹھائیں کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو اس تکلیف کو آپ کے مطابق کوئی زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے. جو بھی تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں، جو بھی علامتیں نظر آ رہی ہیں، اس کو گوگل میں لکھ کر سرچ کر لیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، یا کسی کاؤنسلر سے مشورہ کر لیں، یا کسی ایسے شخص سے مشورہ کر لیں جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو زیادہ چیزوں کا علم ہے، یہ مختلف چیزوں کے علوم کو پڑھتا رہتا ہے، یا یہ زیادہ سمجھدار شخص ہے. سو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن تکلیف کو محسوس کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا، لیکن اس تکلیف کو پھر ساتھ اس کے رہنا سیکھ لینا، یہ کوئی دوسری چیز ہے. سو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نام نہیں پتہ ہوتے، ہمیں نشے کی بیماری کا اگر علم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور علم ہے کہ یہ جو میرا بچہ گھر آتا ہے روز، بعض اوقات سلرڈ سپیچ اس کی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ڈول رہا ہوتے ہیں، اس کے قدم ڈول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بات نہیں ہو پا رہی، اور اس کے دوست ایسے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں اچھے فیل نہیں ہوتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسے لڑکے نہیں ہیں یا ایسے فرینڈز نہیں ہیں جو کہ اچھی سوسائٹی میں موو کرتے ہوں گے، یہ آپ کو تھوڑے ایسے لگتے ہیں جو سگریٹ بھی پیتے ہیں، یا ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ نشہ بھی کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروب کرنا چاہیے کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا. ایک چیز جو کہ میں اپنی لائف میں کافی اس کو استعمال بھی کرتی ہوں کہ بعض اوقات اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو میں نام اس کو ضرور دے دوں گی. اور یہ چیز میں نے امریکن سے سیکھی کہ وہ کوئی طوفان بھی آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ کیترینا آ رہا ہے، یہ سونامی ہے، جبکہ پاکستان میں کوئی بھی سیلاب آ جائے ہم اسے کوئی بھی نام نہیں دیتے. سو جب تک ہم کسی چیز کو نام نہیں دیتے، ہم اس کے حل کے لیے کوئی سٹیپس بھی نہیں اٹھا سکتے. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ افلاطون ہے، یہ کوئی تھریٹ ہے، یا کوئی ابو بکر ہے، یا یہ کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے. کوئی بھی فینسی نام دے سکتے ہیں، کوئی ڈراؤنا نام دے سکتے ہیں، وٹ ایور دا نیم از، گیو اٹ اے نیم، اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں. مشورہ ضرور کریں، لوگوں سے شیئر ضرور کرنے کی طرف جائیں، پوچھنے کی طرف جائیں کہ یہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں یہ کیا ہو سکتی ہے، پاسبلی کیا آپشن ہے. نہیں سمجھ آ رہی، گوگل کریں، کسی ڈاکٹر سے ہیلپ لے لیں. ہم اکثر مختلف بیماریوں کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کھانسی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ میری ایک خالہ ہیں، انہیں یہ مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا آپ مجھے لا کر دکھائیے گا تو میں دیکھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے، یا آپ اس کو یہ دوائی دے دیجیے گا، اس سے اس کو کچھ افاقہ ہوگا. سو پوچھنے کی طرف ضرور جائیں. مطلب کہ اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے یا ہمیں نالج گین کرنا چاہیے، تو اس کے بعد اویئرنیس ہونی چاہیے. گریجولی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو نشے کی بیماری کے حوالے سے اویئرنیس اب بڑھ رہی ہے. اب زیادہ لوگ آپ کے پاس علاج کی غرض سے آتے ہیں، اور نشے کی بیماری کے علاوہ مختلف نفسیاتی مسائل کے جو حامل لوگ ہیں وہ بھی علاج کی غرض سے آپ کے پاس آتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، لیکن اب حالات کافی بہتر ہیں. لیکن ابھی بھی جتنی اویئرنیس پاکستان میں ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، یہ بھی طے شدہ فیکٹ ہے. لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کی اویئرنیس نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، تو اس گڑبڑ کو کسی سے پوچھنا شروع کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا پاسبلی ہو سکتا ہے، کیا اس کا کوئی حل موجود ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ بھی طے شدہ فیکٹ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا. سو آپ نے اس مسئلے سے حل تک کا سفر کرنا ہے اور حل کو پروب کرنا ہے کہ کیا اس مسئلے کا حل آپ کے ہمسائے میں کہیں موجود ہے، یا شہر کے اندر جو ڈاکٹر بیٹھتا ہے اس کے پاس موجود ہے، یا پھر امریکہ میں جو کاؤنسلر بیٹھتا ہے اس کے پاس موجود ہے. حل ضرور کہیں نہ کہیں پہ اس کا موجود ہے. مطلب سولوشن اورینٹڈ اپروچ، مسئلے کو نام دیں اور پھر اس کو پروب کرنا شروع کریں حل کے لیے. جی مس نائلہ، آپ کو سوال پوچھنا چاہیے. انفارمیشن آپ نے دی، آپ نے یہ بتایا کہ ڈینائل سے ایکسیپٹنگ تک فیزز آپ نے ڈفرینٹ بتائی ہیں. تو ایکسیپٹنس میں آپ نے بتایا کہ کوئی ایک اچھی اسٹیج نہیں ہے، اس میں بھی کافی پین فیل ہوتی ہے. تو کیا اس سے
दोबारा डिनाइल में जा सकता है पेशेंट या कोई भी पर्सन है, या दोबारा रिलैप्स? बड़ा ही अहम आपने सवाल किया। हकीकत यही है कि बाज़-औक़ात हम इन तमाम स्टेजेस में से जब गुज़रते हैं तो बाज़-औक़ात कोई एक फ़र्द 2 स्टेजेस को इकट्ठे भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। डिनाइल और एंगर बाज़-औक़ात इकट्ठा होता है, बाज़-औक़ात एंगर और बारगेन इकट्ठा होता है, बाज़-औक़ात बारगेन और डिप्रेशन भी इकट्ठा हो सकता है। बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स चौथी स्टेज पे आया है तो वो वापस तीसरी पे चला जाए, या वापस वो दूसरी पे चला जाए, वो वापस इवन पहली पे चला जाए। बाज़-औक़ात कोई शख्स डिनाइल से जब एक्सेप्टेंस में जाता है तो बाकी एक्सेप्टेंस से वो दोबारा से डिनाइल में भी जा सकता है। सो ये सिचुएशंस भी वेरी करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक साथ इकट्ठी बाज़-औक़ात हमें दरपेश होती हैं। लेकिन तयशुदा हकीकत यही है कि हमें उसके ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स सैडनेस से वापस एंगर पे गया है तो फिर एंगर से वो बारगेन पे जाएगा और देन वो फिर डिप्रेशन के अंदर आएगा और फिर वो एक्सेप्टेंस के अंदर आएगा। सो ये सफ़र ऐसा ही है, बट इसमें ओवरलैपिंग है, आगे पीछे भी चीज़ें चल सकती हैं। हम एक्सेप्टेंस से डायरेक्ट जो है वो डिनाइल में भी जा सकते हैं, एक्सेप्टेंस से हम एंगर में भी जा सकते हैं। सो ये सारे फेजेस साइड बाय साइड चलेंगे, लेकिन खुद से बातचीत करते रहना, किसी ना किसी काउंसलर से हेल्प लेना, इन स्टेजेस को जानना। अगर हमें पता है कि जब भी कोई नुकसान हमारी ज़िंदगी में होगा, जब भी हमें कोई तकलीफ़दा सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा तो हम इन स्टेजेस में से गुजरेंगे, तो इससे ये सफ़र थोड़ा फेमिलियर सा फील होता है आपको। आसान नहीं होता लेकिन फेमिलियर होता है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है कि ये रूट है, ठीक। लेकिन अगर हमारे किसी लव्ड वन की डेथ इस्लामाबाद में हो जाती है और हमें लाहौर से ट्रैवल करना पड़ता है तो वो काफ़ी तकलीफ़दा सफ़र होता है, लेकिन वो फेमिलियर रूट ही है सारे का सारा, जिसमें हमें पता है कि हम यहाँ से जब निकलेंगे तो कोई स्टॉप रास्ते में आएगा या फ़लाँ शहर आएगा, फ़लाँ आएगा और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद आएगा। सो ये पता चलने से हमें एज ये मिल जाता है कि फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, बट तकलीफ़ का सफ़र है और तकलीफ़ हर एक की सिमिलर नहीं होती। हर शख्स एक अनोखा या यूनिक शख्स है, सो उसकी फैमिली के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हैं, बीमारी एक जैसी है लेकिन हर एक की पेन जो है वो डिफरेंट नोयत की होती है, क्योंकि हर एक उसको डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जी मिस पारस, आपके पास कोई सवाल? मिस, आपने यहाँ पर डिनाइल से एक्सेप्टेंस तक के सफ़र को बयान किया, तो एक्सेप्टेंस आने में जिस तरह बात की कि बड़ा पेनफुल प्रोसेस है और एक इंसान दोबारा डिनाइल की तरफ भी जा सकता है, तो क्या एक्सेप्टेंस के बाद अगर हम सरेंडर करते हैं हायर पावर के सामने या कोई जो भी पर्सन आपको इस प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सकता है, तो सरेंडर करना क्या हम कोई उस पेन से रिलीफ की तरफ लेकर जा सकते हैं, हमारे बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं? सरेंडर करने से मुराद है कि आप एक्सेप्टेंस में मानते हैं कि हाँ ये मसला हो चुका है। सरेंडर से आप उस एक्सेप्टेंस से थोड़ा सा आगे का भी सफ़र तय करते हैं कि अच्छा अब मैं मानता हूँ कि मैं पावरलेस हूँ। पेशेंट मानता है कि मैं पावरलेस हूँ ओवर ड्रग्स, और फैमिली कहती है कि अच्छा हम सरेंडर करते हैं और मानते हैं कि वी आर पावरलेस ओवर द एडिक्ट या अल्कोहलिक, कि हमारा जो प्यारा है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सरेंडर आपको कंट्रोल को लेट गो करना सिखाता है। आप जो हम वक्त एफर्ट कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं नशे को भी करना पॉसिबल बना लूँ और मेरी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो, और हर गुज़रता दिन आपको डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ लेकर जा रहा होता है। फैमिली की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने पेशेंट को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, यानी उससे नशा छुड़वा कर उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के काबिल हो जाएं, चाहे उसकी मर्ज़ी है या मर्ज़ी उसकी नहीं है। सो सरेंडर में आप एक्सेप्टेंस से थोड़ा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और आप ना सिर्फ इसको अपने सामने तस्लीम करते हैं कि ये मसला है, आप दूसरों के सामने भी उसको मानते हैं कि हाँ ये मसला है, और आप शेयरिंग की तरफ जाते हैं और आप अपने मुंह से ये लफ्ज़ अदा करते हुए अपने आप को नज़र आते हैं कि हाँ मैं कोई अल्कोहलिक हो चुका हूँ, हाँ मेरा प्यारा जो है वो नशे का मरीज़ है और मैं यहाँ किसी हेल्प के लिए मौजूद हूँ। काउंसलर उसमें हेल्प आपको दे सकते हैं, कोई सपोर्ट ग्रुप जैसे अल अनान मीटिंग्स हैं या अल्कोहलिक अनोनिमस हैं, ऐसे सपोर्ट ग्रुप भी आपको हेल्प दे सकते हैं, या कोई एक थेरेपिस्ट जो नशे की बीमारी का माहिर है वो भी आपको 1-to-1 हेल्प जो है वो दे सकता है, जो कि आपको एक्सेप्टेंस से सरेंडर की तरफ लेकर जाते हैं और उसके बाद फिर आगे आप रिकवरी का सफ़र अपना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ ये एक स्टेप आगे का है, और इसके अलावा जब शेयरिंग करते हैं और दूसरों के सामने एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो हमें दोबारा डिनाइल में भी जाने नहीं देता, और अगर हम इस सफ़र को कंटिन्यू रखें जो सरेंडर से आगे का सफ़र है तो फिर वापस जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जैसे अभी मिस बात कर रही थी कि
डिनाइल में क्या वापसी का भी सफ़र है? तो वापसी का सफ़र तभी है जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं और फिर आगे रिकवरी में नहीं जाते। हम ये तो मान लेते हैं कि मेरा नुकसान हो चुका है, लेकिन हम उस नुकसान का कोई हल ढूंढने की तरफ नहीं निकलते, सिर्फ उसी स्टेज पे स्टक कर जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे स्टक करेंगे तो फिर वापसी का सफ़र हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस से सरेंडर की तरफ जाते हैं, लोगों के साथ अपना मसला शेयर करने की तरफ जाते हैं, अपने करेक्टर डिफेक्ट्स को देखते हैं कि क्या हैं और उनको करेक्ट करने की तरफ भी जाते हैं, फिर आखिर में चल के हम लोगों को भी हेल्प देने की तरफ जाते हैं जो हमारे जैसे मसलों का शिकार हुए थे और अब वो किसी रिकवरी की डिमांड चाहते हैं या वो रिकवरी में जाना चाहते हैं। जब हम उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाते हैं तो फिर हम डिनाइल की तरफ दोबारा जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। ठीक है, मुझे यकीन है कि हमारे सब देखने वालों को भी आज के कंटेंट से बेतहाशा मदद मिली होगी, और इसी पैगाम के साथ कि अपना ख्याल रखें। और एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर फिर से करना चाहूँगी कि अगर किसी भी बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे कंटेंट में कोई बात आपको नहीं समझ आई, तो आप इसके बारे में कमेंट के थ्रू हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज का हमारा प्रोग्राम बस इतना ही था। अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।